बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूपी देश परदेश चैनल। मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में इंतहाई अहम शख्सियत मधु हैं, जनाब नईम नक्शबंदी साहब। चेयरमैन हैं OPWC ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर कौंसिल के। इसके अलावा तर्जमान हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौंसिल पंजाब के। इनको ऑफिशियली ये तर्जमान है पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कौंसिल है पंजाब की, उसके तर्जमान है ऑफिशियली। नईम अहमद नक्शबंदी साहब की जो तंजीम है OPWC, ये अरसा दराज से न सिर्फ बरतानिया यूरोप बल्कि दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल के हवाले से इंतहाई एक्टिव हैं। और ख़ासतौर पर बरतानिया के हवाले से तो अक्सर मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ खुद भी। अक्सर लोग जब ख़ासतौर पर कोविड-19 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो मैं यहाँ बहैसियत जर्नलिस्ट एक नईम नक्शबंदी और दूसरा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, दो नाम ज़हन में आते हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपनी कम्युनिटी की इतनी खिदमत की है कि जितना इनकी तारीफ की जाए वो कम है। तो आज खुशकिस्मती से नईम भाई को रिक्वेस्ट की 2 दिन कबल, और इनकी मेहरबानी, आज ये कहीं मसरूफ़ थे अपनी निजी मसरूफियात में, लेकिन इनकी मेहरबानी के ये लाइन पर इस वक्त ऑनलाइन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के लिए। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसरार राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया अपने देश प्रदेश प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप सब अहबाब जो हैं, मीडिया के जो साथी हैं, हर फील्ड में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, बड़ी खुशी होती है कि वो किसी न किसी एंगल से और किसी न किसी जगह पे अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी जो काम है मखलूक के खुदा की खिदमत में, वो मसरूफ़ अमल हैं। और बड़ी खुशी होती है कि सब अहबाब का कोविड-19 के स्पेशली हवाले से मीडिया का भी बहुत ज़्यादा काम है, बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत ज़्यादा काम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है कि कोविड-19 के दौरान अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। नईम भाई, बहुत अच्छी बात ये कि आपसे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, OPWC आपकी तंजीम है, बेशुमार NGOs हैं, बेशुमार लोग फंड इकट्ठा करते हैं, काम करते हैं। आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन OPWC, उसके चेयरमैन हैं आप। काम क्या है आपका कौन कौन से ममालिक के अंदर आपका सेटअप है? और फिर अगर फर्ज किया मुझे कोई प्रॉब्लम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए, तो मैं आपको कैसे एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, आप तक पहुँच कर सकता हूँ, और फिर आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जी, इस हवाले से सबसे पहले तो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया के बाद यूरोप और मिडल ईस्ट समेत अमेरिका, कनाडा के अलावा भी तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक में ये डिफरेंट जो हमारी ब्रांचेस हैं वो काम कर रही हैं। जो OPWC के बरतानिया के अंदर भी माशाल्लाह बहुत तकरीबन तमाम शहरों में इसकी वार्ड्स मौजूद हैं, इसकी बॉडीज जो है मौजूद हैं। हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो सदूर और जनरल सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद हैं, और वो माशाल्लाह पूरे बरतानिया, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लंदन, ब्रिस्टल, कार्डिफ, उसके अलावा क्रॉले, साउथहैम्पटन, बर्मिंघम, डर्बी, शेफील्ड, डॉनकास्टर, ये जितने भी मैं इलाके आपको गिन के बता रहा हूँ, रेडिंग है, हाई विकम है, ल्यूटन है, बेडफोर्ड है, पूरे बरतानिया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बरतानिया में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। और जो सबसे ज़्यादा ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी नहीं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रज़ाकाराना तौर पे काम है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके जो लोग जो ज़िम्मेदारान या जो उसके मेंबरान या उसके जो हमारी जो मेन जो CEC है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाहैसियत अहबाब जो हैं उसमें शामिल हैं। हाजी आबिद हुसैन साहब हैं, चौधरी आफ्ताब साहब हैं, प्रोफेसर मसूद हज़ारवी साहब हैं। ये सब अहबाब जो हैं ये हम सब अपने पास से जो जितनी भी फंडिंग होती है या जितने भी अखराजात होते हैं, वो फंक्शंस पे होते हैं, वो जस्ट जितने भी कॉस्ट होती हैं, वो हम सब अपनी मदद आपके तहत जो हमारी CEC के मेंबरान हैं, इसकी कोई फंडिंग कहीं से भी नहीं है, और ना ही हम इसके लिए कोई डोनेशन लेते हैं। आपस में ही बैठ के जो इवेंट्स पे या जिस चीज़ पे अखराजात होते हैं वो हम खुद मिल के उसको मैनेज करते हैं और अपनी पास से करते हैं, किससे हम कोई डोनेशन नहीं लेते। ये इंतहाई अहम बात आपने की, क्योंकि यूके के अंदर बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैरिटीज करती हैं, और पैसे हर कोई लेता है, और वो कहते तो हैं हम काम कर रहे हैं वेलफेयर के, लेकिन आपने ये एक मेरे सुनने वालों को खास तौर पर
کہ آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں، کہ فی سبیل اللہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور اتنا انتہائی اہم کام جو اس وقت آپ کر رہے ہیں وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی فنڈنگ کے آپ کر رہے ہیں تو آپ کو سلام ہے۔ یہ بتائیے کہ کووڈ-19 میں، کیونکہ آپ نے بہت ویلفیئر کے جس طرح آپ نے گنوا دیا پورے یو کے اندر آپ کی آرگنائزیشن ہے، تو آپ کو ہر ایک انچ کا خبر ہے کہ کہاں سے کتنے لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے، کہاں پر ہماری کمیونٹی کی تعداد کتنی ہے، ہر ایک سے آپ کو باخبر ہیں۔ تو کووڈ-19 سے برطانیہ کے اندر خاص طور پر لوگ جو پاکستانی ہیں، اوورسیز ہیں، جو یہاں پر مزدور ہیں یا یہاں پر جو رہنے والی فیملیز ہیں، کس حد تک متاثر ہوئے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، ایک تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ آتا ہے، اور برطانیہ کے اندر ایک بیسیکلی تو وہ حضرت عمر مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جو خلیفہ دوم ہیں، آپ کا ہی سیٹ اپ جو بیت المال کا نظام ہے وہی یہاں پہ رائج ہے، وہیں سے انہیں کی بک سے یہ چیزیں لی گئیں، اور یہاں پہ جو سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے یا گورنمنٹ جو بینیفٹس دیتی ہے ہماری کمیونٹی کو، جن جو کام نہیں کرتے جاب لیس ہو جاتے ہیں یا ان کے وسائل کی کمی کی وجہ سے، تو یہاں پہ ایک بہت اچھا نظام ہے برطانیہ کے اندر، جو کمیونٹی کو جتنے بھی برطانوی برٹش لوگ ہیں یا جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی اوورسیز کمیونٹی جو پاکستانی اسپیشلی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور اس میں ہماری جو مخیر حضرات ہیں، ہماری آرگنائزیشنیں ہیں، ان کا بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے ان فیملیز کو جو بزرگ احباب ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، معذور افراد ہیں، ان کے لیے اسپیشلی میں یہاں پہ ہز ایکسلنسی نفیس زکریا صاحب کا اگر نام لا لوں تو وہ بھی غلط ہوگا، کہ انہوں نے ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اور بہت سے آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جو پاکستان اور کشمیر سے جو ہماری اسٹوڈنٹس طبقہ یہاں پہ آیا ہوا تھا، جن کا ابھی سیشن شروع ہوا تھا فیبروری میں مارچ میں ہونا تھا، وہ لوگ جو نئے آئے ان کے پاس فنڈز کی کمی ہو گئی، ان کی کیمپس بند ہو گئے، یونیورسٹیز کے کالجز بند ہو گئے، ان کے پاس رہائش کا پرابلم تھا، ان کے پاس کھانے کا پرابلم تھا، تو کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اور کتنے لوگوں کو ہائی کمیشن سے ان کو ریکویسٹ کر کے، تو ہائی کمیشن سے جو کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی فنڈنگ کوئی ہوتی ہے، ان سے ہائی کمشنر صاحب نے ان کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا، اور پھر ان لوگوں کی جو فلائٹس میں ان کے نام ڈالے گئے، اور جو مجبور اسٹوڈنٹس تھے، وزٹرز تھے، جو بیمار تھے، جن کا یہاں پہ علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ فرسٹ اسٹرینڈڈ تھے، ان سب کو یہاں سے بھجوایا گیا، اور اس میں ہائی کمیشن پاکستان کا جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ہے۔ صحیح، یہ جس طرح آپ نے کووڈ-19 کی بات کی، اور ساتھ یہ کہ جو یہاں پر متاثر ہوئے اسٹوڈنٹس یا اوورسیز پاکستانی دیگر جو متاثر ہوئے ان کو بھیجنے کے لیے کا اہم کردار ادا کیا گیا آپ کی طرف سے بھی، آپ کی تنظیم کی طرف سے بھی، اور جس طرح آپ نے ایمبیسی کا ذکر کیا انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن بھائی صاحب، یہاں کچھ لوگوں کو یہ شکایات بھی ہیں کہ فلائٹس کیونکہ بہت کم آتی جاتی ہیں، صرف چند فلائٹس وہ بھی چارٹرڈ کے زمرے میں آتی ہیں، جو خاص لوگ ہیں جو تھرو ایمبیسی جا سکتے ہیں، تو وہ لوگ صرف اس میں جاتے ہیں۔ تو شکایات لوگوں کی یہ ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ جن کی اپروچ ہے، جو سفارش ہے، وہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، اور میرے جیسا عام بندہ جس کو جان پہچان نہیں ہے، وہ اگر متاثر ہوتا ہے تو اس کو فلائٹ کی ٹکٹ نہیں ملتی۔ اس پہ کس حد تک صداقت ہے، اور آپ اس کو آپ کی تنظیم اس حوالے سے کیا اس نے رول ادا کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بہت سی شکایت ہم تک بھی پہنچی ہیں، ریٹن ای میلز، فون کالز پہنچی ہیں، ملی ہیں ہمیں۔ اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں اپنے احباب سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے، اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، کہ دیکھیں جب کووڈ-19 کا سٹارٹ ہوا تو ہماری آرگنائزیشن نے، ہائی کمیشن نے اسپیشلی ایک سپورٹ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن PHCO اس کے نام سے ایک ای میل بھیجی کہ یہ اس ای میل پہ اپنی جتنے بھی آپ لوگ پھنسے ہوئے یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وزٹرز ہیں، بیمار ہیں، علاج کے لیے آئے تھے، یا کاروباری شخصیات ہیں جن کا یہاں پہ
ویزا ختم ہو رہا ہے یا ان کو یہاں پہ ان کا کام بند ہو چکا ہے, دے وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر کنٹری پاکستان, تو اس کے لیے انہوں نے ایک ای میل دی. اس پہ لوگوں نے اپنی ڈیٹا رجسٹرڈ کراتے گئے. جس طرح کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ برٹش ہائی کمیشن نے شروع کیا, ادھر برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن نے شروع کیا. اب اس کی جو تعداد تھی جو لوگوں کی وہ 2000 سے پلس اوپر چلی گئی. اب دیکھیں ایک فلائٹ میں جو ہماری سول ایویشن پاکستان ہے انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی ہے فلائٹس کو کہ 250 سے زیادہ پیسنجر ایک فلائٹ میں آپ نہیں لے جا سکتے, سوشل ڈسٹینسنگ اور 100 معاملات ہیں. حالانکہ جو ہماری فلائٹ جا رہی ہے برطانیہ سے وہ 393 400 کے لگ بھگ بندہ لے جا سکتی ہے مسافر, مگر 250 سے زیادہ وہ نہیں لے جانے دے رہے کیونکہ اس میں ایس او پیز کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. اب جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے اس میں ہائی کمیشن لوگ جو شکایات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بے شک ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے, اور جو ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے, میں مطلب کہ میں آپ کو شیئر کروں کہ جو معذور افراد سے, بیمار تھے, اسٹوڈنٹس تھے جن کے پاس فنڈنگ ختم تھی, جن کی کوئی فوتگی ہوئی تھی, جو یہاں سے میتوں کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, تو وہ 250 ایچ فلائٹ کا جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کر کے انہی لوگوں کو پرائرٹی پہ بھیجا جن کی پریشانیاں تھیں. ایک اور بات, کچھ لوگ اب دیکھیں نا جو ہماری پیچھے پی آئی کی فلائٹ کا حادثہ ہوا ہے, بہت افسوس ہے. ہم لواحقین جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ بڑی ہماری ہمدردیاں ہیں, اور اللہ رب کعبہ ان سب کو جو ہے وہ جنت نصیب کرے, شہادت کا رتبہ انہیں پایا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس فلائٹ میں جو ہمارے برطانیہ سے ایک 5 کی فیملی, مینچسٹر سے اور لندن سے, اور 2 اور لوگ تھے, 7 لوگ جو برطانیہ سے لاہور گئے. لاہور میں وہ رکے کوارنٹین کرنے کے بعد, جو پھر وہاں سے لاہور سے وہ اس فلائٹ میں کراچی جا رہے تھے, اور اس حادثہ میں وہ 7 لوگ جو ہیں برطانیہ سے گئے ہوئے بھی اپنی جو ہے وہ جانیں گوا بیٹھے. اب وہ لوگ کس طرح تھا کہ جو راولپنڈی کے اسلام آباد سے ملحقہ علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو ہائی کمیشن کی کوشش ہے کہ جو اسلام آباد والی فلائٹ ہے اس میں ایڈجسٹ کیا جائے, جو لاہور والے قریب لوگ ہیں فیصل آباد, بھاولپور ادھر کے, ان کو لاہور میں ایڈجسٹ کیا جائے. اسی طرح جو کراچی کیا وہ کراچی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسلام آباد میں کسی بندے کو کراچی کے کو لا رہے, اس وجہ سے بھی کوئی لوگ رہ جاتے ہیں مگر ان کو نیکسٹ فلائٹ میں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. آج کی جو 250 کی فلائٹس ابھی لنڈن سے لاہور گئی ہے, میتیں بھی اس میں گئی ہیں, آج کی فلائٹ کے سمیت 2000 پلس بندے پچھلے 6-8 ہفتوں میں سفر کر چکے ہیں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں, مارچ اپریل مئی کی جو ٹوٹل فلائٹس ابھی تک جو فیری فلائٹس گئی ہیں, جو ون وے گئی ہیں, ون وے ٹکٹ والی, اس میں 2000 سے زیادہ بندے ٹریول کر چکے ہیں. صحیح. یہاں آپ نے کہا کہ ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی چلا, پی آئی اے کی فلائٹس کچھ ایسی گئی جس میں اوور کراؤڈڈ لوگ تھے, اور بہت ایس او پیز تو درکنار جو نارمل فلائٹ ہے اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. تو اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ آپ نے یا پی آئی اے کو کم از کم خیال کرنا چاہیے. اور دوسرا, جس طرح آپ نے کہا کہ 2000 جس طرح آپ نے کہا صحیح ہے, یہ اس کے علاوہ یہ شکایات بھی تھی کہ پی آئی اے کی کچھ فلائٹ شروع میں جب گئی تو اس میں خالی یہاں سے گئی یا کچھ وی آئی پیز لوگ تھے ان کو صرف لے کے جائے گا. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی, جو پہلی فلائٹس جو ون وے گئی تھیں اس میں ایک فلائٹ تھی جس میں شروع میں کچھ لوگ ٹریول کر رہے تھے, اور وہ آفیشیل ٹرپس پہ یا سرکاری افسران یا کسی محکموں کے جو لوگ یہاں پہ اسٹرینڈڈ تھے یا کوئی میٹنگز پہ آئے ہوئے تھے, جس طرح ڈیلیگیشنز آتے ہیں, تو ان لوگوں میں سے کوئی گئے ہوں. باقی کوئی سفارشی آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ ہائی کمشنر صاحب نے بڑا زبردست ایک سسٹم بنایا, اور اس کے تحت وہ دلدار علی ابڑو ہیں اور باقی آفیسرز, وہ ایک ایک چیز کو, ایک ایک ای میل کو ہمارے جو سٹاف ہائی کمیشن کا ہے وہ پڑھتا ہے, اور اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ پریورٹیز بیسس پہ لوگوں کو بھجواتے ہیں. فوتگیوں والے لوگ آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو 22 آئی تھنک لاسٹ ویک کی جو رمضان میں ایک فلائٹ تھی, کچھ لوگ, ایک برمنگھم کی فیملی تھی, ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیبی, 5 ماہ کا ان کا بیبی تھا, تو اس کے پاس ویزا نہیں تھا. آپ بلیو کریں کہ میں نے صبح 2-2:30 بجے میں نے ہائی کمشنر صاحب کو فون کیا. ہائی کمشنر صاحب نے جب تک سحری کا وقت ہوتا, 4 بجے سے پہلے سحری ختم ہوتی, برمنگھم سے انہوں نے برمنگھم کونسلیٹ کے احمد اسماعیل صاحب اور سردار احمد خٹک صاحب کو کہہ کے وہ ویزا ایشو کروایا, اور وہ میک شیور کیا کہ وہ فلائٹ میں جو مینچسٹر سے جب وہ فیملی گئی تو 7 بجے ان کی چیک ان ہوئی. تو ماشاءاللہ ہمارا ہائی کمیشن اور ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صرف ہماری کمیونٹی کی پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ کہاں سے کس کے کام کو کہاں سے کرانا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی جو آپ کی 2 جون کی جو فلائٹ ہے, 2 دن بعد ایک اور فلائٹ ہے جو مینچسٹر سے اسلام آباد جا رہی ہے. اب وہ اناؤنس تقریباً ہو چکی ہے, میرے خیال ہے ابھی آفیشیلی اناؤنس ہو چکی ہے, اور میرے سورسز کے مطابق وہ جا رہی ہے. اب جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہماری کمیونٹی ہے, انہوں نے ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹیں کرائی ہوئی ہیں. اب وہ ریٹرن ٹکٹ وہ 3-4 دفعہ وہ ٹکٹس کرائی ہیں, اور
فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں، جبکہ بار ہم میڈیا میں دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں کہ خدا را جو ہائی کمیشن کی لسٹ بنتی ہے صرف انہی لوگوں کو پی آئی اے کال کر کے ان کو ٹکٹ دے رہی ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں جو ایجنٹ سے ٹکٹ کروا رہے ہیں وہ خود رسپانسبل ہیں۔ اب وہ اگر 1200 پاؤنڈ کے ٹکٹ کروا رہے ہیں، وہ فلائٹیں وہ کینسل ہو جاتی ہیں، وہ ٹکٹ وہ نہیں جاتے، وہ نہ ہائی کمیشن کو یا کسی ادارے کو وہ گلہ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی غلطی ہے۔ اور دوسرا جو ٹریول ایجنٹس ہمارے بھائی ہیں انہیں بھی سوچ سمجھ کے ٹکٹ بیچنا چاہیے۔ یہ کووڈ-19 کا ایک دیکھیں ایک بہت بڑا بحران گزرا ہے، ایک بہت بڑی وبا تھی، 50-60 ہزار بندہ برطانیہ سے لقمہ اجل بنا ہے، اور پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس میں ان کی جانیں گئی ہیں۔ ایسے وقت میں یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، لہٰذا جو چیز جس طریقے سے چل رہی ہے اس کو بلکہ لوگوں کو یہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ شاو جنو تکنے پیو پروگرام ڈی پی چینل اے یوٹیوب چینل تے نال فیس بک پر جنو گالی شرنیہ تو کچھ دن میں ٹھاکنے تے نہ آیا کمینی گالے بان آیا جنو تے اس کی تساں سبسکرائب کرنا نہ بھولیا، بالکل جناب الیت ہے یہ سبسکرائب کر سو تے نال ٹلی والے نشانے پر انگلی ماری نہ جنو تے ذرا لائک بھی کر سو، ذرا بڑا بندہ حوصلہ بچی رہو۔ آپ نعیم صاحب، آپ ایک تو او پی ڈبلیو سی جو اس کے چیئرمین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ او پی سی اوورسیز پاکستانی کونسل جو ہے پنجاب کی کمیشن اوورسیز پاکستانی کمیشن گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہے اس کے ترجمان ہیں آپ۔ یہ تو او پی ڈبلیو سی نے جو کام کیے وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، پنجاب کے جو ادارہ ہے او پی سی اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس کے آپ ترجمان ہیں، وہ کس حد تک افیکٹو رہا اس کووڈ-19 کے دوران؟ اچھا دیکھیں جی، ویسے تو اوورسیز کمیشن گورنمنٹ آف پنجاب کا جو صوبہ پنجاب کے جتنے بھی کمیونٹی کی صوبہ پنجاب کی ہے جو پوری دنیا میں بس رہی ہے، ان کے جتنے جائیدادوں کے حوالے سے، پینشنز کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے جتنے بھی پاکستان کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان کو یہ اوورسیز کمیشن ہینڈل کرتا ہے۔ اور جو اوورسیز کمیشن گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس ادارے کا یہ 2014 میں باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے بنا، اور اس کا وزیر اعلیٰ جو بھی موجودہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اس وقت کے وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور اس ٹائم جو اس کے وائس چیئرمین ہیں وہ وسیم اختر چودھری ہیں، اور میں اس ادارے کا اس ٹائم جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہوں۔ اور میں نے اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی لاہور میں فلائٹ گئی ہیں وہ ہمارے وسیم اختر رامے جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں انہوں نے برطانیہ سے اور جتنے بھی ممالک سے لاہور فلائٹس گئی ہیں انہوں نے کوارنٹین سینٹرز کے دورے کیے۔ ہوٹلز میں شروع میں یہ شکایات تھیں کہ جتنے بھی لوگ کوارنٹین سینٹرز میں جا رہے ہیں ان کو ہوٹلز میں لوٹا جا رہا ہے، ان کو 2 دن کے لیے 48 آورز کے لیے کہا گیا، انہوں نے 4 دن کے لیے ان سے ان کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے کاٹ لیے، ان کو کھانے کی مد میں لوٹا گیا، ان کو شروع میں ان کو ٹھیک ٹھاک پریشانیاں آئیں، مگر جو ہی شکایات ہوئیں اور اوورسیز کمیشن کی ہماری جو ٹیم ہے، اوورسیز کمیشن کے جو وائس چیئرمین ہے وسیم رامے اور ان کے ساتھ جو باقی احباب ہیں، انہوں نے تمام ہوٹلز کو جا کے دورے کیے، وزٹ کیے، کمیونٹی سے ملے، وہاں کے مسافروں سے ملے، ان کے مسائل دیکھے، ان کو ہدایات جاری کی اور ایس او پیز کے تھرو جو ہے ان کی مدد کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ہے وہ اسپیشل ترجیح بنیادوں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کروایا اور میک شور کیا کہ جتنے مسافر ہیں وہ 48 آورز کے اندر ان کو سواب ٹیسٹ ان کے ہوں، اور کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے بعد وہ 48 گھنٹوں کے اندر وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میتیں بھی پاکستان یہاں سے بھیجی جا رہی ہیں، تو کووڈ-19 کے جو لوگ میتیں ہیں کیا وہ بھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اسرار راجہ صاحب، جو فوتگی ہوتی ہے اس میں جو اپنی کمیونٹی کے اویئرنیس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ 5 ڈاکومنٹس بہت ضروری تھے۔ ایک جو اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، نادرہ کارڈ پاکستانی آئی ڈی ہونی چاہیے کہ وہ ایلیجبل ہو کہ وہ اس فلائٹ میں جا سکے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت واحد ایسا پاکستان ہماری ہے اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے انہوں نے میتیں فری کی ہوئی ہیں۔ جو ہماری میت کارگو ہوتی ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، صرف کارگو ہینڈلنگ چارجز 100 پاؤنڈ یا 90 پاؤنڈ ہوتا ہے، باقی میت فری ہے۔ جبکہ آپ کسی اور ملک میں میت لے جانا چاہ رہے ہوں تو 1200-1400 پاؤنڈ اس کی جو ہے وہ کارگو کی کاسٹ آتی ہے۔ اب یہاں پہ 5 ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایک آئی ڈی ہے، ایک
डेथ सर्टिफिकेट है, एक कॉर्नर आउट ऑफ इंग्लैंड है, एक फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन सर्टिफिकेट है, और एक फ्यूनरल डायरेक्टर का होता है सर्टिफिकेट कि वो मैयत जो पाकिस्तान जा रही है वो जिंक लाइन कॉफिन है और वो सील्ड है, उस हर्मेटिकल सील्ड है और उसमें जो है वो एयर टाइट है और कोई उसमें इशू नहीं है, कोई चीज़ बाहर नहीं, प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो सकती। अब उसमें जितनी भी हालातें यहाँ पे फौतगियाँ हुई हैं जिनकी वसीयतें थी, हाई कमीशन ने मेक श्योर किया है कि वो तमाम मैयतें पाकिस्तान जो हैं और भिजवाई गई हैं। हाँ, जिनको फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला और जो केसेस रिपोर्ट हुए उनके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा गया कि ये कोविड-19 है, वो नहीं जा सके। उसके लिए उन्होंने स्पेशल SOPs बनाए हैं, वो वजारत खारजा हमारी इजाज़त देगी, वजारत दाखिला इजाज़त देगी, उसके बाद वो करते हैं। उसके लिए प्रॉपर स्पेशल SOPs उन्होंने नए बनाए हैं, उसके तहत वो भिजवाएंगे। पर अभी तक कोविड-19 की पाकिस्तान के अंदर बरतानिया से कोई मैयत नहीं गई। सही, ये बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया लोगों को। और साथ ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ से जब लोग जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, इससे पहले क्योंकि रमज़ान के अंदर या जब शुरू में आया तो यहाँ पर उस तरह फैसिलिटी नहीं थी लोगों को टेस्टिंग की कोविड-19 के, लेकिन अब अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है कि बरतानिया में अंदर ख़ास तौर पर और पाकिस्तान में भी है, हर जगह अवेलेबल है। उस जिस तरह पहले मुश्किल होती थी बंदों को टेस्ट कराने में, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब हर शहर के अंदर मौजूद हैं सेंटर्स। तो अब एक बंदा यहाँ से अगर ट्रैवल करता है, यहाँ से वो कोविड-19 का टेस्ट उसका नेगेटिव आता है, यहाँ से करा के अगले दिन वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट है कि NHS की तरफ से कि कोविड-19 नेगेटिव है, जहाँ से वो पाकिस्तान ट्रैवल करता है, क्या उसको फिर जाके वहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा, उसको जाके क्वारंटाइन करना पड़ेगा, या क्या उसका प्रोसीजर होगा? इसरार साहब, मैं आपके देश परदेश प्रोग्राम की वसातत से अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, ये अपना का बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। राय साहब, इसमें यह है कि जो हमारे बरतानिया से या जहाँ से भी पूरी दुनिया से जो भी बंदा जा रहा है, पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, जब वो उसका कोविड-19 नेगेटिव के टेस्ट उसके पास मौजूद हों, हालांकि बरतानिया का बहुत आपको पता, बरतानिया अमेरिका ये तरक्की याफ्ता ममालिक, इनके जो NHS की जो रिपोर्ट्स हैं कोविड-19 नेगेटिव, वो बेहतरीन, मतलब कि उसके ऊपर कोई शक हो ही नहीं सकता। मगर उसके बावजूद जो हमारा पाकिस्तान के अंदर SOPs ये हुकूमत ने, हमारी रियासत और हमारी हुकूमत ने ये तय किए कि किसी भी एयरपोर्ट पे कोई बंदा ओवरसीज ट्रैवल करके आता है, वह उसको 2 फैसिलिटीज देंगे। एक जो सरकारी तौर पे टेस्ट होता है वो 48 आवर्स के अंदर मिल जाता है, और एक वो कि वहाँ पे प्राइवेट टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है कि आप पे करें, आप जल्दी जाना चाह रहे हैं आप पे करें, वो आपको सेम डे में आपको जो उस टेस्ट की रिजल्ट्स मिलते हैं कोविड-19 जब नेगेटिव आता है तो आप घरों को जा सकते हैं। मगर कोई ऐसा बंदा, वो कितना भी पावरफुल हो, कितने हमारे यहाँ पे लोग गए, बड़े बड़े बासर लोग गए, मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग इदारों के लोग गए, और उनका हर जो पैसेंजर था उसको उस SOPs को फॉलो किया, उन्होंने उससे गुजरना पड़ा है। जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो अहबाब, अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट है तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जाती है, लाहौर है तो लाहौर की, फैसलाबाद की, तो वो बड़ा मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई बंदा स्लिप ना हो सके। उनको वहीं से ही कोचेस में बिठा के जो वो सिलेक्ट करते हैं होटल्स, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे उनके टेस्ट होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो प्राइवेटली पे करते हैं उनको थोड़ा जल्दी मिल जाता है, जो सरकारी टेस्ट है वो 48 आवर्स के अंदर। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा राय साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी ट्रैक एंड ट्रेस कमेटी है, वो कश्मीर को जो है वो एडिशनल IG सरदार फ़हीम अहमद खान साहब उसको हेड कर रहे हैं, और उन्होंने उनके में इस प्लेटफॉर्म की वसातत से उनके काम जो है, उनका काम लायक तहसीन है, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी कम्युनिटी उनकी मशहूर है कि उन्होंने अपनी ज़ाती टीम जो उनके अफसरान थे, वो उन्होंने स्टाफ भिजवा के 2-3 दफ़ा जो मैयतों के केसेस थे उनमें उन्होंने स्ट्रेट अवे उनको फैसिलिटेट करवाया, उनके टेस्ट करवाए, और टेस्ट जब नेगेटिव आए तो उन लोगों को जाने दिया। प्लस मैयतों को उन्होंने दनगली पुल वाली साइड से और जहाँ जहाँ से उन लोगों ने जाना था वहाँ पे लोकल जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, SP, उस तहसील या डिस्ट्रिक्ट को जो देख रहे थे, या जो SSP, उनको ड्यूटियां लगाई और उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी जो स्पेशली कश्मीर चैप्टर को बहुत ज़्यादा मदद की। आप यकीन करें कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मॉर्निंग को, सहरी को उनको तंग किया गया, जिन लोगों ने उनको कॉल्स की उन्होंने उनकी बहुत मदद की। इसी तरह हमारे वसीम अख्तर चौधरी साहब ने, वसीम साहब ने लाहौर में जो है, वसीम अख्तर आमिर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके साथ साथ हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मोहम्मद रशीद साहब ASF के, उन्होंने बहुत से जो माजूर अफराद थे, जो इस तरह के जितने लोग थे, उनको अपना स्टाफ भिजवा के उनको फैसिलिटेट किया। तो ये तमाम अफराद जो अहबाब हैं, तैमूर अली मलिक जो हैं बरतानिया में जो कंट्री मैनेजर हैं PIA के,
ان کا بہت زیادہ کام ہے. تو یہ دیکھیں نا, سب ادارے مل کے ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے کام کریں تو تب ہماری کمیونٹی فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. باقی اسرار صاحب جو ہماری کمیونٹی ہے یا ہمارے لوگ ہیں, جس کا کام ہو جاتا ہے وہ ٹھیک, جس کا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اداروں پہ یہ بات کرتا ہے. تو اس سے ہم اس ایسی چیزوں پہ ہم نہیں. اچھا, آپ نے مینشن کر دیا کہ جس کا کام نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح کی شکایات, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ پاکستان میں بھی کووڈ-19 کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پے کر کے کرا سکتے ہیں, تو بے شمار آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم 3 دفعہ ان سے ٹیسٹ کراتے ہیں تو پہلے اس کو پازیٹیو کر دیتے ہیں, تو چوتھی دفعہ جب پیسے 4 دفعہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو نیگیٹو کرا دیتے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے, یہ کیا آپ کہیں گے؟ اس حوالے سے بالکل شکایات آئی ہیں, اور جو ہماری پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے وسیم رامے صاحب کی, اور اسی طرح فیڈرل کی جو وہاں پہ معید یوسف صاحب جو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی, جو ان کی کووڈ کی جتنی بھی ٹریک اینڈ ٹریس کمیٹیز ہیں, انہوں نے اس ایس او پیز کو فالو کروا رہے ہیں. اور شروع میں کچھ ایسا ہوا کہ کچھ پرائیویٹ لیبارٹریز سے وہی ٹیسٹ سرکاری ہاسپٹل سے پازیٹیو آ گیا اور پرائیویٹ سے نیگیٹو آ گیا. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, مگر اب ان پہ بہت زیادہ ان چیزوں کو انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے. اس میں دیکھیں ایرر آ سکتا ہے چیزوں میں, مگر شروع میں جو چیزیں ہوئی ہیں, جو شکایات تھیں, کوئی شروع میں واقعی ایسی باتیں ہوئیں, اور اب پورا کنٹرول ہے ان کا, اداروں کا, اور 48 آورز کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی اسرار صاحب, ایک چیز میں اس پروگرام میں ضرور کہنا چاہوں گا, شاید کمیونٹی کو یہ بات یا ہمارے لوگوں کو یہ بات وہ فیل کریں, پر دیکھیں برطانیہ کے اندر ہمارا ابھی 3 ماہ ہو گئے ہیں کووڈ-19, ہمارا فیبرری گیا, مارچ گیا, اپریل گیا, ابھی مئی گیا, 4 ماہ سے. اب دیکھیں اتنے عرصے میں مجھے ایک بات آپ ہی شیئر کریں, آپ میڈیا سے آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, آپ کام کریں, بہت بڑے ادارے سے آپ منسلک ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر کسی بندے کو اگر کووڈ ٹیسٹ کروانا پڑا تو کتنے عرصہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کو تھرو پراپر چینل جانا پڑتا ہے. اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے بھائی. ہمارے پاکستان کے اندر وسائل جو ہیں وہ بالکل محدود ہیں, اور لامحدود وسائل ہیں. یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے, لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ بچے میں. کشمیر میں اتنی اسٹرکٹ پالیسی انہوں نے دیکھی, آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی کتنے منیمم کیس وہاں پہ آئے ہیں, پاکستان کے اندر بھی. مگر ابھی جو عید پہ لاک ڈاؤن کھولا گیا, اس کے بارے میں ہمارے بڑے تحفظات تھے, بڑی تشویش تھی, اور وہ ہماری تشویش ٹھیک تھی کہ اب عید کے بعد اب ان کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. ادروائز وہاں پہ اتنی, میں ایسا بحران, ایسی حالات دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی آنی ہے, کہ کیونکہ بہت زیادہ ابھی جو کل بھی دیکھا 57 کے کتنی ہلاکتیں تھیں. تو اب جو ہے ان سے حالات کنٹرول نہیں ہونے والے. ان کو ابھی بھی چاہیے کہ ہمارے جو کمیونٹی ہے اس میں اویئرنیس دیں, میڈیکل جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کو پراپر اکوپمنٹ جتنے میں ہے, جو پی پی ای کٹس ہیں, پرسنل جو اس کی ہے نا پروٹیکشن اکوپمنٹ کٹس, وہ دیں صحیح طریقے سے. اب دیکھیں ہمارے آج بھی میں ایک منسٹر کو دیکھ رہا تھا, وہ خطاب کرتا, وہ دوسرا نارمل والا جو ماسک ہے پیپر والا پہنا تھا. بھائی اللہ کے ولی ہو, کم از کم خدا کے لیے چیزیں تو صحیح کرو, اپنے سسٹم کو تھوڑا بہت کریں تو اللہ پاک آسانی کرے گا. دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ دیکھیں رمضان سے قبل اور رمضان کے بعد جو پاکستان میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف منسٹر بھی آپ باتیں کر رہے ہیں, اور جیسا پنجاب کے گورنر صاحب نے بات کی کہ ہمیں شاید لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا, اور باقی بھی ابھی یہ چین گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ شاید. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معذرت کے ساتھ یہ اسٹوپڈ کام نہیں لگتا بہت زیادہ کہ آپ نے ایک دفعہ سب کچھ کھول دیا, اب وائرس ہر جگہ پھیل چکا ہے, لوگ ساروں سے مل چکے, جو یہاں پر ایک سے تھے دوسرے میں ٹرانسفر ہو چکا, اب دوبارہ آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو آپ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں صاحب, ہاں یہ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں ان کو, یہ حکومت کو بالکل سوچنا چاہیے تھا اس وقت. دیکھیں اگر یہ ترقی یافتہ ممالک نے اگر اتنا اسٹرانگ لاک ڈاؤن کیا, وہاں پہ کچھ دیکھیں جی پاکستان کے اندر باقی ممالک کی اور بات ہے, وہاں پہ پالیٹکس سے جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, اپوزیشنز ہیں, وہ ایشوز ڈھونڈ رہی ہیں. اس ٹائم ان کو چاہیے کہ انسانیت کے تحت, اللہ والوں پوری دنیا میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں اس کووڈ-19 سے, اور کچھ لوگوں کو پالیٹکس کی پڑی ہوئی ہے, وہ اپنی پالیٹکس, اپنی سیاست چمکانے کے چھوٹی سی دکانوں کے چکر میں. ابھی جتنے بھی لوگ جو نیگیٹو بیان دے رہے تھے اس وقت کہ یہ ہو گیا, غریب مریں گے, بھائی دیکھیں اگر کسی کا کاروبار بند ہو رہا ہے, یہ کوئی چیزیں وہاں پہ ہماری این جی اوز ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا تھا. مگر اس سے جو کووڈ-19 سے جو انہوں نے
جو کووڈ-19 میں ہماری جو ابھی جو ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا, ہماری کمیونٹی کو اویئرنیس نہیں دی گئی, اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور وہ واقعی آپ والی بات تھی کہ میں تائید کرتا ہوں کہ وہ اب اتنے برے طریقے سے وہ چیز پھیل چکی ہے کہ اب ان کو ہاسپٹلس پہ اب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہمارے ڈاکٹرز بھی اس کووڈ-19 سے فوت ہو چکے ہیں, لاہور میں ہوئے ہیں, کے پی کے میں ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہماری بہت بڑی نیگلیجنس ہماری اپنی جو ہے ہماری بہت زیادہ عوام کی طرف سے تو تھی حکومت کی طرف سے بھی اسٹرکٹلی اس کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد نہیں کروایا سو پیس پہ, اور وہ اب سب کو بھگتنا پڑے گا. اور اب جو کام ہونا ہے وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا, وہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. بہت حالات جو ہیں وہ بگڑ, اللہ کرے کہ کچھ بہتری ہو, لیکن حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ وہ بہت مشکل ہے. ہاں جی, بہت مشکل میں ہے. اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. دوسرا آخر میں یہ فرمائیے گا, کووڈ کے حوالے سے تو بات ہوگی, برطانیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں بری کے اندر یہ سکھ جو گردوارہ ہے اس کے اندر کچھ مسلمان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے حملہ کیا. اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا حقیقت کیا ہے؟ واقعی ہی ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے؟ کیونکہ آپ زیادہ اس کو جانتے ہیں, وہاں سے اندر معاملات کیا ہوئے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. جی اسرار راجہ صاحب, یہ ایک ڈربی ٹاؤن ہے برمنگھم کے نزدیک مڈ لینڈ زون میں. جی, وہاں پہ ڈربی ٹاؤن میں ایک گرو ارجن سنگھ جو گردوارہ ہے اس میں کسی ذہنی طور پہ کوئی ڈسٹرب تھا, کوئی پاگل, اس نے وہ کچھ شیشے توڑے ہیں اور وہاں پہ کچھ حملہ کیا ہے. اسی علاقے میں 1 مائل کے ریڈیس کے اندر کوئی 1 ہفتہ پہلے ایک مسجد بھی اسی طرح, اس میں بھی وہ بھی مسجد کے بھی ونڈوز توڑے گئے تھے, وہاں پہ بھی حملہ ہوا تھا. تو کچھ لوگ جو بھارت کی جو لابی ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو منفی طور پہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کی پاکستان کی یا مسلمانوں کی, اور اس کو مذہبی رنگ دینا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو حقیقت یہ بتاؤں, کیونکہ سکھوں کو پنجاب کے اندر بھارت نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے, چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہے, بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی ہے, وہاں پہ انسانیت سوز مظالم ہوئے ہیں جو کشمیر میں جس طرح اسی طرح کا پنجاب کے ایگزیکٹلی. اور یہی کام کشمیر میں کیا گیا. فرق اس میں یہ ہے کہ کشمیر تو 70+ دہائیوں سے زیادہ ہو کے اس کو جو اقوام متحدہ کی چارٹرز کے مطابق اس پہ عمل نہیں کروایا گیا, اور ابھی تک وہ غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے. مگر جو پنجاب والے جو خالصتان کے سکھ ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم نے جتنے بھی برطانیہ کے اندر بھی جتنی موومنٹ کی ہے وہ ہم سکھ خالصتان والے اور جو پاکستان اپنے کشمیری جو ہیں کشمیر والے, یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں, اور ہم نے مل کے بہت زیادہ کام کیا, اور ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ فوراً, میں نے OPWC کے جو ڈربی کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں مڈ لینڈ زون کے عمران حمید صاحب, غفار خان صاحب, ان کو ریکویسٹ کی, وہ فوراً وہاں پہ اپنے ریاض کالی صاحب ہیں, یہ سارے احباب فوراً پہنچ گئے. انہوں نے وہاں پہ جو گردوارے کی جو کمیٹی تھی ان سے بھی میٹنگ کی. وہاں پہ ایک کونسلر اجیت اتول تھے, ان کو بھی وہ سنگھ کمیونٹی کے تھے, ان کو بھی ساتھ لے کے گئے اور اس معاملے کو جو ٹھنڈا کیا. اور ان دونوں کمیونٹی کے درمیان انہیں اپنے ان کے ساتھ اظہار مذمت کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کیا کہ اس واقعے پہ ہم مذمت کرتے ہیں مگر ہم سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہیں. سو وہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. صحیح. آخر میں آپ نے کہا کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ اس وقت باہر ہیں اور میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, مجھے اس بات کا احساس ہے, معذرت اس کے لیے. آخر میں بتائیے گا, جو لوگ اس وقت برطانیہ کے اندر موجود ہیں, یہاں سے پاکستان جانا چاہتے ہیں یا پاکستان سے جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو کیا جو SOPs ہیں وہ فالو کرنا چاہیے؟ اور اگر کسی کو مشکلات ہیں آنے میں, یہاں سے جانے میں یا وہاں سے آنے میں, تو آپ تک کس طرح اپروچ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ہماری OPWC کا ہمارا فیس بک پیج موجود ہے, ہمارے نمبرز ہیں, ہماری پورے برطانیہ کے تمام شہروں میں یونٹس موجود ہیں جن کے تھرو آلریڈی ان یونٹس کے تھرو آلریڈی لوگ جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہماری جو OPWC کی جتنی بھی تنظیم کی جو باڈیاں موجود ہیں, عہدیداران موجود ہیں, وہ کسی کی کہیں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ لوگ, اور ہم انشاءاللہ جو ہے ان کی پوری طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں گے. جو بھی ہمارے تک کوئی رابطہ کرتا ہے, کوئی بھی اوورسیز پاکستانی, ہم ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, رضاکارانہ طور پہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ صرف دعاؤں کے لیے. یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہے, یہ جتنا بھی کام ہے, پیورلی اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, یہ صرف اللہ رب کعبہ کی
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشنودی ہے اس کے لیے یہ ساری کوئی محنت ہو رہی ہے. اور ہم نے ہمارے پلیٹ فارم سے بہت بڑی تعداد میں ہم نے کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا, ہنڈریڈز آف پیپل کو اس کووڈ-19 میں خالی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاؤں, ہماری آرگنائزیشن کے حاجی عابد حسین صاحب ہیں, لوٹن سے ہمارے مجاہد صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں. ہماری آرگنائزیشن ہے جو یہاں پہ جو فرنٹ لائن کی ورکرز تھے, خواہ وہ آپ کے NHS کے لوگ تھے, خواہ وہ آپ کے جو رائل میل کا سٹاف تھا, خواہ وہ پیرامیڈیکل سٹاف جو ایمبولینس سٹاف ہے یا پولیس ہے, ان سب کو ہم نے کوکڈ کھانا بنوا کے پیکنگ کروا کے ان کے پولیس اسٹیشن NHS کے سینٹرز میں جا کے چھوڑا ہے, صرف اس لیے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ہمدردی اس کی ورکرز سے ہیں اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ کام ہے, انہوں نے اپنی جانیں رسک پہ لگا کے ہم کمیونٹی کے لیے کام کیا. میرے سننے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے اس خاص طور پر اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے, اور اس کے دوران اور اس کے بعد کے کیا معاملات ہیں, اس حوالے سے کیا اپنی کمیونٹی کو خاص طور پر کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, میں روحانیت پہ بہت زیادہ بلیو رکھتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جو زندگی جو قبر کے اندر آتا ہے وہ باہر نہیں ہے. ہمارے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے تھے, اور جو ہماری قرآن پاک میں جو چیزیں موجود ہیں, ہمارے وظائف ہیں, ہماری قرآنی آیات ہیں, اللہ رب العزت کے اسماء مبارک ہیں, وہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ پاک کے ساتھ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, اللہ پاک کے ساتھ جڑیں اور مخلوق کی خدمت جتنے زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہماری دیسی جو دوائیں تو میڈیسن جو ابھی تک تو اس کی ویکسین یا کوئی چیز بنی نہیں ہے, اور اس میں کلونجی ہے. میں آپ کو یقین کریں کہ میں نے یہ اپنی کمیونٹی سے میں شیئر کرتا ہوں کہ کتنی ایسی میتیں کووڈ-19 کی تھی جس میں نے PPE کٹس, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا راجہ اسرار صاحب کہ جو ساؤتھ آف انگلینڈ میں جو پہلا کیس ہوا تھا کووڈ-19 کا, وہ جنازہ, وہ میت کا جنازہ میں نے اپنے ہاتھ سے کروایا تھا, اور اس میں نے تمام PPE کٹس لگوا کے جتنے بھی احباب تھے ان کو وہ SOPs اور وہ فالو کروا کے پوری پروٹیکشن کے تحت وہ میں نے کروایا تھا. اور وہ اس وقت کوئی بھی وہ جنازہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جی سب اپنا عذر پیش کر رہے تھے, ہم نے وہ کام کیا. اس کے علاوہ میں نے کتنے کووڈ-19 کے میتوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا الحمدللہ. اور مجھے اس پچھلے 2-2.5 ماہ کے اندر 3-4 دفعہ ایسا محسوس ہوا, تمام سمپٹمز موجود تھے, پر میں نے پیورلی اللہ پاک کی جو کلام پاک ہے وہ دم کر کے, پانی پہ دم کر کے پیتا رہا. کلونجی کا میں نے بہت زیادہ استعمال کیا. اس کے علاوہ جب دیسی جو چیزیں ہیں اسی پہ کیا, اللہ نے پردہ رکھا, ابھی تک بہترین صحت ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اپنی کمیونٹی سے یہی ہے کہ اپنے مالک جو سچی چیز ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ پاک بڑی بے نیاز ذات ہے اور حفاظت کرنے والی ذات ہے. بہت شکریہ نعیم نقشبندی صاحب آپ کے وقت کے لیے, دیس پردیس کو ٹائم دینے کے لیے. میرے سننے والے اور دیکھنے والے یقیناً آپ کی ان تمام کاوشوں کے لیے, جس طرح میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, تمام جو پاکستانی کمیونٹی ہے آپ کے کام کے لیے اور آپ کے آرگنائزیشن کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ جیسے لوگ پاکستان کی کمیونٹی کے ساتھ موجود ہیں تبھی ہم ترقی کریں گے. اور انشاءاللہ اس وبائی مرض سے بھی جس طرح باقی تمام مسائل سے ہم نکل رہے ہیں, اسی طرح ہم اس مرض سے بھی ہم لڑ کے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور صرف بات حوصلے کی ہے اور ہمت کی ہے اور آپ جیسے لوگوں کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا جب تک ہم خیال رکھتے رہیں گے تو ہم ترقی کی طرف جاتے رہیں. بہت شکریہ نعیم نقشبندی صاحب. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. او بڑا سبسکرائب DP چینل.